बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। खबर ये आई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे किसी शख्स ने गैर अखलाकी और घटिया ट्रेंड चलाया और फिर उसके नतीजे में FIA फाल हुई और उसके बाद उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर खबर ये आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज़ साहिबा ने उस शख्स के हक़ में ट्वीट किया। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलने वाले घटिया और गैर अखलाकी और गैर मुनासिब ट्रेंड की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना भी बनते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, तो उससे पहले भी वो उन चंद शख्सियात में से थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र थे। एंड आई थिंक दैट few things that have happened to Pakistan which we can say were good, उसमें एक इमरान खान का नाम है। चाहे आप इमरान खान साहब की ज़ाती शख्सियत को देख लें, चाहे आप उनके क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देख लें, वर्ल्ड कप 92 को देख लें, उनकी चैरिटी को, फिलैंथ्रोपी को देख लें, शौकत खानम को देख लें, नमल यूनिवर्सिटी को देख लें, और अब जबकि ख़ास तौर पे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ इस तरह के ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर चलना बहुत एक गलत फेल है और उसके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए था। और इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, बात करते हुए सुनी। सोशल मीडिया पर और फिर अब कुछ चैनल्स में भी जिस तरीके की घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये अब कम से कम पाकिस्तान में आम जो संजीदा तबका है वो समझता है कि मामला हाथ से ही निकल गए। और इसके लिए अब बहुत अहम है कि हम जो कानून साजी जो हमने नहीं की पहले, वो कानून साजी की जाए और सख्त जो इक़दामात हैं इस ज़िमन में वो उठाए जाए। मज़ीद इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बात करते हुए क्या कहा, ये भी सुने। मैं तो 2018-19 से कह रहा हूँ कि ये बड़ा बागजर प्रॉब्लम है और पीपल्स पार्टी की तरफ से आम तौर के ऊपर सच्ची बात यह है कि इस तरह की जो ख़वातीन की तज़हीक के ऊपर मबनी गुफ्तगू या ट्वीट्स नहीं आती। ये PMLN का जो मेजर प्रॉब्लम है और वो इस तरह का गंद बहुत उछालते हैं। ये कल मरीम नवाज़ ने एक ऐसे जो जिस बंदे के हक में ट्वीट की जो कि ये सारी कैंपेन लीड कर रहा था, जो कुछ मीडिया के कुछ जो 5-7 एंकर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होंगी, नौकरियां भी होती हैं कई लोगों की लगी हुई, वो जो है वो जो इस कैंपेन को चलाते हैं, फिर उनको जब जवाब आएगा तो फिर उनको और तकलीफ होगी। अभी भी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हम एक भरपूर कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ। तो इस हद तक तो मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ, एक एंकर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, बट एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस तरह के मामलात पे जब फाल होती है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो इमरान खान साहब बात करते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उस पर भी अमल दरामद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इमरान खान साहब की ज़ात के ख़िलाफ़ कोई ट्रेंड चलता है जो कि घटिया, गैर मुनासिब है, गैर अखलाकी है, उसके ऊपर कानून हरकत में आता है, तो अगर किसी आम पाकिस्तानी की ज़ात के ख़िलाफ़ भी इसी तरह का घटिया, गैर मुनासिब, गैर अखलाकी ट्रेंड चलता है तो उस पर भी कानून को हरकत में आना चाहिए, उस पर भी FIA को फाल होना चाहिए, उस पर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे सिलेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट पे तनकीद की जाए तो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है। आप ये कह रहे हैं कि मामला हाथ से निकल गया, मामला तो बहुत देर से हाथ से निकला हुआ है। अब मिसाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ अगर घटिया गुफ्तगू की गई है सोशल मीडिया पे, तो उसका जवाब किस अंदाज में दिया गया? कानून हरकत में आया, FIA ने पर्चा दर्ज किया, बंदे को अरेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसी तरह की घटिया गुफ्तगू अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है करे तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन उस हवाले से फवाद चौधरी साहब क्यों बात नहीं करते हैं? और अगर सोशल मीडिया के हवाले से कोई रेगुलेशन की बात होती है तो मेरे ख्याल में उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं और उसके बाद फिर बड़ी गैर मुनासिब ज़ुबान का अल्फाज भी करते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, उनको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, वहाँ पर भी कानून को हरकत में आना पड़ेगा। और इमरान खान साहब तो कहते हैं अगर वो सॉर्ट है तो वो आप चलाएं कि वो अमीर के लिए कानून, गरीब के लिए कानून। तो यहाँ पे यही फ़र्क है ना कि जो हुकूमत में बैठा हुआ है वो ताकतवर है और जो हुकूमत में नहीं है वो ताकतवर नहीं है। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खान साहब के खिलाफ बात हो तो कानून हरकत में आए और किसी और के खिलाफ बात हो तो कानून हरकत में ना आए। इमरान खान साहब क्या कहते हैं ज़रा सुन लें, फवाद चौधरी साहब सुनाएं।
کوئی معاشرہ جس میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا. بڑے لوگ چوری کریں وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, جدھر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا. اور پھر فواد چودھری صاحب نے آج ہمارے نظام قانون انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی کچھ فرمایا اور کہا کہ عدالتوں میں جو اسٹے آرڈرز ہیں اس کی وجہ سے ایک کرائسس بحران پیدا ہو گیا. یہ بھی سن. صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 950 اسٹے آرڈرز ہیں 3 ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی, اور یہ 3000 ارب روپیہ ہے جو ہائی کورٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے, اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا. اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں. اس وقت تقریباً 150 اسٹے آرڈر ہر مہینے جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ ججز کی وجہ سے اسٹے نہیں ہو رہے, اس میں جو وکلا ہے, جو حکومت کے وکلا ہے, ان کی بھی خامیاں ہوں گی, اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی, ان کی بھی خامیاں ہوں گی, اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے پہلے کہا کہ 3000 ارب کے قریب جو اسٹے آرڈر ہے وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رقم پھنسی ہوئی اور ایک بحران کی کیفیت ہے. تو میرے بھائی عدالت کو صرف کہنے کی بجائے آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر عدالت میں ڈسپوزل نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, عدالتوں میں کیا سچویشن ہے, عدالتوں میں کیا صورتحال ہے. اور فواد چوہدری صاحب تو خود وکیل رہے ہیں اور بڑی دیر انہوں نے وکالت کی ہے. اس وقت عدالت میں آپ جا کے دیکھیں ایک جج کے پاس جتنا ورک لوڈ ہے, از اٹ پاسبل فار ہم کہ وہ سارے ورک لوڈ کو ایک ہی دن میں ڈسپوز آف کر سکے. اور دوسرا یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مزاج ہے نا جی, کہ جی 3000 ارب کے اسٹے آرڈرز آپ کے ایک دفعہ یہ کہہ دینے سے میں ٹھیک ہے اگر اس میں ڈیلے ہو رہی ہے تو ان اسٹے آرڈرز کو ٹائملی ڈسپوز آف ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ امپریشن دینا درست نہیں ہے کہ وہ سارے اسٹے آرڈرز غلط ہیں. اعلیٰ عدالتیں بیٹھی ہیں نا, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, وہ بڑے پائے کے لوگ ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, انٹرپریٹیشن آف لا کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد فیصلے دیتے ہیں, اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی سارے اسٹے آرڈرز ہی غلط ہوں گے تو دیٹ از ناٹ کریکٹ. کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کیس میں جان ہوگی تو اسٹے آرڈر ملا نا, اس کا ایک کرائٹیریا بھی ہے نا. تو یا تو آپ یہ قانون پاس کر دیں کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو پھر عدالت کے پاس کوئی مظلوم شخص جاتا ہے حکومت کے خلاف, ریاست کے خلاف, تو اس کو اسٹے آرڈر دے ہی نا, پھر تو درست ہے. لیکن قانون تو وہی ہے, عدالت کے پاس جو بھی شخص جائے گا اسٹے آرڈر, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے. نہ ہمیں بتائیں کہ اسٹے آرڈر کا قانون پاکستان میں ہونے کی وجہ سے آپ ایفیشنٹلی کام نہیں کر پا رہے ہیں. پوری دنیا میں اسٹے آرڈرز کا قانون ہے, پوری دنیا میں بیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں, پوری دنیا میں یہ تمام قوانین موجود ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹس جو ہیں وہ ایفیشنٹلی فنکشن کرتی ہیں. تو اپنی پرفارمنس کو مائنس کر کے صرف آپ 2 3 4 چیزوں پہ, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ عدالتوں پہ جہاں پہ ناکامی آتی ہے گورنمنٹ کی عدالت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی عدالت فیصلہ نہیں کرتی, وہ دیکھیں جی نظام جو ہے وہ بڑا سست ہے, دیکھیں جی جسٹس ڈسپوز آف نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گورنمنٹ کے ایک ریپریزنٹیٹیو کو سن رہا تھا, انہوں نے ایک کیس کے حوالے سے کہا کہ وہ اسٹے آرڈر لے لیں گے. شہباز گل صاحب کی بات کرو, کاشف عباسی صاحب کے شو میں اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, تو گل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جا کے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹے آرڈر, وہ گل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب آدمی نے اس اینکر کو مارا ہوتا تو جج صاحب نے ریمارکس دے کر مار دینا تھا اس کو. یہ گل صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھنا انہوں نے بیل لے کر آ جائے. What are you talking? Why are you demonizing the courts? You can't demonize the courts like that. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب آدمی نے اگر مارا ہوتا تو وہ جج صاحب نے ریمارکس دے کر مار دینا. What kind of a statement is that? Where is the government? Where are the law enforcement agencies? Prime Minister کے لیول تک بات گئی ہے, انہوں نے وہ پھر اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے کچھ ایکشن لیا ہے. اور اس کے بعد اب آپ سارا کچھ, یعنی کہ اگر کوئی قانون کی گرفت سے نکلے گا تو سارا قصور ہے ہی عدالتوں کا اور ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے چند جج صاحبان کا, جن تک کیس کی فائل تیار کر کے پروسیکیوشن اور حکومت نے پہنچانی ہے ملزم کے خلاف. سارا مدعا آپ ان پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب کہ میں مانتا ہوں کہ جوڈیشری میں بھی سکم ہے, وہاں پہ بھی پرابلمز ہوں گی, لیکن پلیز اس طرح سے لوگوں کو نہ بتائیں کہ جی بس پی ٹی آئی والے درست ہیں اور نظام سارا خراب ہے اور اس نظام کی وجہ سے جو ہے ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور جبکہ نظام درست بھی آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے. اور جہاں تک یہ والا معاملہ ہے اقرار الحسن صاحب کا, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے وہ دیکھ کے جتنا ان کے اوپر تشدد ہوا ہے.
میں سمجھتا ہوں ایک اینکر کی حیثیت سے ہی مائٹ ہیو کراس دا ریڈ لائن. میں ان کی سائڈ ہی نہیں لیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ساری غلطی اقرار الحسن کی, مجھے وہاں کے حقائق نہیں پتا, میں وہاں پہ نہیں گیا, ہو سکتا ہے ساری غلطی وہاں پہ انہی کی ہو, انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی. I mean you don't carry out a sting operation on an intelligence agency, for God's sake. It is an intelligence agency. You don't carry out a sting operation on an intelligence agency. مجھے نہیں پتا کیا حقائق ہے. وہ sting operation تھا جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انسپیکٹر کی کرپشن کے ثبوت لے کے ڈائریکٹر کے پاس گیا تھا اور وہاں پہ میرے ساتھ, لیکن میں مان لیتا ہوں, ایزیوم کر لیتا ہوں غلطی انہی کی ہوگی, ایک اینکر کی, ایک صحافی کی. لیکن کیا اس کے بعد یہ ہونا بنتا تھا؟ کیا یہ ہونا بنتا تھا کہ آپ ان کو پکڑیں, تشدد کا نشانہ بنائیں, بدترین تشدد کا نشانہ بنائیں, خون و خون کر دیں, لہو لہان کر دیں, کپڑے اتروا دیں, ننگا کر دیں؟ یہ تو نہیں. اور ویڈیوز بنا لیں. آپ ایف آئی آر دیتے, آپ اس ایف آئی آر کے مطابق ان کو اریسٹ کرتے, آپ ان کے اوپر کیس چلاتے, اور تحریک انصاف کے دور میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. ایک اینکر جو اتنا تگڑا, اتنا مشہور ہے, اتنی فالوئنگ ہے اس کی, اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے جا کے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے تو اس ملک کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا تھا, یہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. What is happening? What is happening? مطلب کہ یہ is this the right direction? اور پھر آپ ٹیلی ویژن شوز میں آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ثابت کر دیں گے کہ پھینٹی اسے تو لگی نہیں تھی. I mean, what are you talking about? یہ ثابت, یہ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں, یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ بندہ جیسے پھینٹی لگی, یہ تو پشاور میں تھا. اور بھائی اتنا اندھیر نہیں ہے ہماری عدالتوں میں, اس طرح سے نہیں ہے. تھوڑا خود تگڑے ہوں, خود اپنی معاملات جو ہیں اس کو درست کریں اور پروسیکیوشن کو صحیح کریں. جج صاحبان وہاں پر دیکھتے ہیں, نظر آتا ہے, انہیں نظر آتا ہے, وہ قانون اندھا ہوتا ہے, جج صاحبان اندھے نہیں ہوتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں. بہرحال مجھے جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب نے. بخاری صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مسکرا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہوں گے, جذباتی کبھی کبھی بندہ ہو ہی جاتا ہے بخاری صاحب. مطلب کہ there is a limit to everything. There is a limit to everything. اب یہ فواد چوہدری صاحب کو میڈیا لاس تو بہت یاد آتے ہیں. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, صحافیوں پہ کروڑوں روپیہ جرمانہ کر دو, چینل کو فوری طور پہ بند کر دو کیونکہ ڈیفیمیشن لا, اور وہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے, اس کو فعال کر دو بھائی. اس میں لکھا ہوا ہے 6 مہینے کے اندر آپ فیصلہ سنا دیں اگر کسی شخص نے ہتک عزت کی اور وہ اس کا مرتکب ہوا ہے. نہیں درست کرنا, بس اس کے نام پر کہ وہ قانون بالکل بوسیدہ ہے, وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. What kind of governance is this, سلیم بخاری صاحب؟ مطلب کہ آپ ریگولیٹ کریں, بٹ ان دا گارب آف ہینڈلنگ فیک نیوز. اور میں بھی فیک نیوز کے خلاف ہوں, آئی ایم شیور آپ بھی فیک نیوز کے خلاف, خاص طور پہ جب اس ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے, ہم سب فیک نیوز کے خلاف ہیں. لیکن یہ اس کے نام پہ, ان دا گارب آف اٹ, آپ کہیں کہ فریڈم آف سپیچ کو میں گلا گھوٹنے کا انتظام کر رہے ہوں, تو از دیٹ رائٹ سلیم بخاری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ مجھے گنجائش ہی نظر نہیں آ رہی کہ میرے بولنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں, اس لیے کہ آپ نے اتنی خوبصورت, اتنی ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی ہے کہ جو میسج آپ دینا چاہ رہے تھے وہ یقینی طور پہ آپ کے ویورز کو بھی اور ہم سب کو بھی اور ورکنگ جرنلسٹ کو بھی پہنچ گیا ہے. 2-3 باتیں میں شروع سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں شروع کر دیتا ہوں. جو پہلی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کے خلاف جو کچھ ہوا اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کسی کو کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر کے گھروں تک پہنچنا جو ہے وہ کسی صورت بھی نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے, نہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی, میں آپ کو 2018 کے الیکشن کا اپنا ایک پروگرام آپ کے ساتھ کیا ہوا یاد دلاتا ہوں. آپ اس کی فوٹیج نکال لیجئے گا. جب قطری شہزادے کو دولہا بنا کے مریم کے ساتھ بٹھایا گیا تھا تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آغاز یہ ہے تو انتہا یہ ہوگی کہ لوگ بیٹیوں تک پہنچیں گے. میرا اشارہ نہ اس وقت کسی نے سمجھا تھا اور نہ میرا خیال ہے اب کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ اس پولیٹیکل گند کا اور اس کچڑ کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کے ان سٹالورٹس نے کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کی کمپین چلا کے ان کو ایوان اقتدار تک پہنچایا ہے. انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے, کس طرح سے بیڈ ٹائم سٹوریز جو ہیں وہ مریم صفدر اور صفدر صاحب کی انہوں نے بیان کی ہیں, وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, میرے بھی سامنے ہیں. تو کیچڑ کسی کے اوپر اگر آپ گند میں اینٹ ماریں گے تو اس کے چھینٹے آپ تک ضرور پہنچیں گے. اس لیے
اگر میں اسے اس اعتبار سے دیکھوں تو مجھے نہ حیرت ہے اس کے اوپر اور نہ میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جیسا گڑھا آپ کسی کے لیے کھودیں گے اس میں ایک دن آپ کو خود گرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی بھی یہ درخواست کرتا ہوں تمام سوشل میڈیا ہینڈلرز کے ساتھ کہ خدا کے واسطے کہیں نہ کہیں کوئی نارم ضرور رہنے چاہیے کہ آپ کسی کے گھر تک نہ پہنچیں، آپ اس کی پرائیویسی کو انفرنج نہ کریں، آپ ٹریس پاس نہ کریں، آپ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں جس کی طرف آپ نے بھرپور انداز میں اشارہ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ عدالتوں کے حوالے سے آپ نے کہا، میں 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کر دوں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان سے جو اس وقت ریٹائر ہوئے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ نیب کے ان کیسز کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرما چکے ہیں، شاید موقع نہ ہو یہاں پر کہ میں وہ سارے کے سارے دہرا دوں، لیکن 2-3 باتیں میں عرض کر دوں۔ جو ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کو حکومت رuthlessly استعمال کر رہی ہے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس جو ہیں، ان نیب کے کیسز، نیب کی پروسیکیوشن اور ان کیسز کی نوعیت کے بارے میں جو ریمارکس دے چکے ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، ججز اندھے نہیں ہوتے، لہٰذا یہ بات خود حکومت کے اہلکار متعدد بار مان چکے ہیں کہ وہ کیس جو بنا کے لے جاتے ہیں اس کے ثبوت کے لیے ان کے پاس، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹ ٹیم نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، تو پھر ان کیسز کی فیٹ تو اسی طرح سے ڈیسائیڈ ہوگی نا۔ جو بات کی انہوں نے کہ جی اتنے ہزار جو ہے وہ سٹے آرڈر دیے ہوئے ہیں، میں آپ کے پروگرام میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ نکالیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے یا عمران خان صاحب کے سائے میں بیٹھے ہیں جو بھی انہی سٹے آرڈرز کے اوپر چل رہے ہیں، تو جب تک آپ ایک یونیسن اپروچ نہیں بنائیں گے تو اس کا نہ اثر ہوگا اور نہ ہی وہ تباہ کن صورتحال جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جی سر۔ بخاری صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک تو بات یہ جو آپ ڈڈ یو نوٹس کہ اس حکومت کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی یہ نظر آتا ہے کہ یہ انصاف ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ سسٹم پہ اب خاص طور پہ جو زیادہ ڈینجرس مجھے ٹرینڈ محسوس ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عدلیہ کے خلاف کوئی جان بوجھ کر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لیکن اکثر اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ عدالتوں میں دیکھیں نا وہ کیسز اتنی دیر سے ڈیلے کا شکار ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب اگر آپ کے دور حکومت میں آپ خود کہہ رہے ہیں نا، گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اقرار الحسن کے ساتھ ان کو پھینٹی پڑی ہے، غلط ہوا ہے، اور پھر وہ خود ہی اس شو میں کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سٹے آرڈر لے لیں گے، آپ دیکھیے گا کہ ہونا کچھ بھی نہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ بیل جو ہے وہ بیل لے کر آ جانا ہے انہوں نے، وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ اس بندے کو پھینٹی نہیں لگی تھی، وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ بندہ تو پشاور میں اس دن بیٹھا ہوا تھا۔ کسی حکومت کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا پہلے آپ نے؟ آپ کا دور حکومت ہے، یو آر سپوزڈ ٹو انفورس دا رول آف دا لا، اور آپ ایسے بات کر رہے ہیں۔ بیرسٹر بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس کی بھی بے پناہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ صبح سے شام تک، شام کو کچھ، رات کو کچھ، دوپہر کو کچھ قسم کے بیانات جو ہیں انہی ترجمانوں کی طرف سے جو پوری فوج ہے اور انہی مشیروں وزیروں کی طرف سے آتے رہتے ہیں جو اپنی سیلف کنٹراڈکشن کرتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت شاید وقت نہیں ہے، بے پناہ مثالیں میں اس کی آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر حکومت سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اگر حکومت عدالتوں سے انصاف کی متقاضی ہے تو انہیں پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ خرابی جو ہے وہ عدالتوں میں ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں طے ہوگا، لیکن جس خرابی کی نشاندہی کی جا چکی ہے اکثر بار عدالتوں کی طرف سے یا کیسز کے فیصلوں کی صورت میں، اس کو ٹھیک کرنا حکومت کا کام ہے۔ جہاں ایک ہفتے میں جو وزیر قانون ہے وہ استعفیٰ دے کے حکومت کا کیس لڑے اور اگلے ہفتے میں پھر وزیر بن جائے، جہاں اس قسم کے نظام کی بنیاد آپ ڈالیں گے وہاں فیصلے جو ہیں ان کے اوپر انحصار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ خود ایک وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کہ ان عدالتوں میں جب تک آپ کی پروسیکیوشن سٹرونگ نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگی، اس وقت تک کیسز کا فیصلہ کرنا کسی جج کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیے آپ لے کے جو کیسز پچھلے 3.5 سال سے عدالتوں میں ہیں، ببانگے دہل اپوزیشن کے رہنما بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی بتائیں کوئی کیس ثابت ہوا، بتائیں جناب کوئی ایک پیسہ ریکور کیا تو مجھے بتائیں اس کے اندر پھر وزن کیوں نہیں ہوگا،
اور جب آپ ان سے پوچھے تو یہ سارا معاملہ عدالت پہ ڈال دیتے ہیں. جب تک یہ گومگو صورتحال رہے گی نہ انصاف ہوگا نہ قصوروار کو سزا ملے گی. اور یہ گل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اپنی ہی کنٹرڈکشن خود کر رہے ہیں. اگر یہی بیان کسی اپوزیشن کے لیڈر نے دیا ہوتا تو اب تک 16 اسپوکس مین کے بیانات آ گئے ہوتے. اور عدالتوں کا جو بھی سسٹم ہے, ججز کی تعداد کو بڑھانا کس نے ہے؟ میں تو بخاری صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ آپ وکیل ہیں, تو ہم کورٹس میں جاتے ہیں, یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے. سائل بڑی امیدیں لے کر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم بڑی امید کے ساتھ عدالت جاتے ہیں کہ ہم کسی کو انصاف دلانے کے لیے جا رہے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, کیس بھی تیار کرتے ہیں, برن مڈ نائٹ آئل والا حساب ہوتا ہے ہمارا. لیکن اس کے بعد جب وہاں پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ دی انٹائر انوائرمنٹ از دیٹ آف اے فش مارکیٹ and you don't even have a proper place to stand and argue the case and make the honorable judge understand your arguments, اور وہاں پہ عجیب سی کیفیت ہے اور رش ہے اور بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کوئی نفسا نفسی کا عالم ہے, اور اس کے بعد پھر وقت ختم ہو جاتا ہے. جج صاحب, تو یہ جو تحریک انصاف کا ایجنڈا تھا, چلیں آپ تو بات کر رہے ہیں نا ہائی پروفائل کیسز کی کہ وہاں پہ ناکامی ہوئی, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا. میں بات کر رہا ہوں لو پروفائل کیسز کی. بخاری صاحب, ان کو تو چلیں چھوڑ دیتے, آپ نیچے کچھ تو ریفارم لاتے, کچھ تو پیسہ انویسٹ کریں عدالتی نظام کے اندر, ججز کی تعداد کو بڑھا دیں. جی, ججز کی تعداد کو بڑھا دیں, کوئی وہ وہاں پہ ماحول ٹھیک کر دیں, کوئی فیملی کورٹس میں بچوں کو لے کر مائیں آئی ہوتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں, کوئی انسانی وہاں پہ کیفیت پیدا کر دیں, کوئی جیلوں کا نظام. آج بھی میں ایک جیل کا دورہ کر کر آیا ہوں سر, ایز اے نان آفیشیل وزٹر, اور وہاں پہ جو سائیکیاٹرک پیشنٹس ہیں ان کا وارڈ علیحدہ ہے, وہ جس حالات میں وہ دیکھ کے میں حیران ہوں. کیا کریں اب یہاں یہ کام تو کیے جا سکتے تھے. مطلب آپ نے بہت ساری خرابیوں کی نشاندہی کر دی ہے. میں نے تو یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومت خود اپنے انسٹیٹیوشن, جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ان کے تحت ہے, ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے استعفے طلب کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے کہ فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں آیا. میرا حوالہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, الیکشن کمیشن کی طرف ہے کہ ایک فیصلہ اگر ان کے حق میں نہ آئے تو وہ مستعفی ہونے کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے حکومت نے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے وہ ریفارمز کے ذریعے ہونا ہے, چاہے وہ ان کی لیجسلیشن کے ذریعے سے ہونا ہے, کسی بھی ذریعے سے آپ کسی بہتری کی امید اسی وقت رکھیں گے جب حکومت اس طرف ڈٹرمنڈ ہو. تو بیرسٹر صاحب مجھے یہ اجازت دیجئے کہنے کی کہ حکومت اگر پچھلوں کے مرثیے, نوحے اور ماتموں سے فارغ ہوئی ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا. یہ بات میں نے کسی باعث کے تحت نہیں کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ادارہ جو ہے نیب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, عدالتیں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو خدا کے لیے پچھلوں کا رونا دھونا کیس وہاں بھیج کے چھوڑ دیجئے عدالتوں پر. آپ اپنا کوئی کام تو کر کے دینا. اب یہ 3-3.5 سال کے بعد اب کہہ رہے ہیں جی اب ہمارا وقت ہے پرفارم کرنے کا. تو بھائی اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ صورتحال بیرسٹر صاحب کافی تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے, لیکن جب تک آپ جیسے لوگ اس کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے تبھی تک امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائے. سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, لیکن صرف جانے سے پہلے میں اتنی بات کہوں گا کہ ہر چیز سے ذمہ داری جو آپ کی بنتی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. آپ اس طرح, چاہے وہ اقرار الحسن کا کیس ہو یا پھر مثال کے طور پہ یہ میاں چنو والا جو واقعہ ہوا ہے, وہاں پہ ایک ذہنی معذور شخص کو پکڑ کر گاؤں والوں نے لنچ کیا ہے اور اس کو پہلے تشدد کر کے ہلاک کیا, اور اس کے اوپر الزام توہین مذہب کا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کی لاش کو درخت سے لٹکا دیا ہے. اس کے بعد پولیس وہاں پر آئی ہے, تو پولیس کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے کئی گھنٹوں بعد اس باڈی کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو گئے لوگوں سے. اچھا جی, بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو ذہنی معذور تھا اور وہ مجنون تھا. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی تھی کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک وہ جو سویا ہوا ہے یعنی کہ نیند میں ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. دوسرا وہ جو کہ بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تیسرا وہ جو کہ مجنون ہے جب تک کہ وہ باشعور نہ ہو جائے اور ٹھیک نہ ہو جائے. تو وہاں پہ پولیس جو ہے اس کی باڈی کو ریکور نہیں کر سکی. The police could not recover the body. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا ٹائم لگ گیا وہاں پہ وہ پولیس کو پہنچنے میں, کرنے میں. تو یہ آپ لوگوں کی عدم پرفارمنس ہے, چاہے کوئی بھی کیس ہو, چاہے عام آدمی کا کیس ہو لو پروفائل, چاہے ہائی پروفائل ہو. تو اب بس کر دیں یہ کہنا کہ سسٹم نظام, you're supposed to change the system, you're supposed to make a difference. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس.
ویلکم بیک ٹو سوال. اب بات کرتے ہیں کچھ سیاست کی. اپوزیشن جماعتیں جو اکٹھے ہو کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کر رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے تو کانفیڈنس بہت ہائی تھا اپوزیشن کا, اور شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت جلد آپ تبدیلی دیکھیں گے اور ماحول تبدیل ہوگا. تحریک اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی, تحریک اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آئے گی. لیکن اب کل کا جب مونس الہی صاحب نے یہ بولا ہے عمران خان صاحب سے کہ سر آپ پی ٹی آئی کو ذرا ڈٹ کے کہہ دیں کہ گھبرانا نہیں ہے, اس کے بعد سے حالات کافی چینج ہو گئے ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب سے آج اس حوالے سے سوال کیا رپورٹر نے کہ اتحادی تو آپ کا ساتھ دیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد میں نظر نہیں آ رہے, تو انہوں نے جواب میں مہنگائی کا ذکر کرنا شروع کیا. یہ بھی سنیں. نہیں, میری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ہے. جو ملک کی تباہی کی ہے, معیشت کی تباہی کی ہے, مہنگائی, بے روزگاری میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے. اچھا, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں آج انہوں نے بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جی اتحادیوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ریاست حکومت کے ساتھ ہے, تو جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے اتحادی بھی حکومت کے ساتھ ہیں, تو لہٰذا تحریک عدم اعتماد کا کوئی چانس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ بھی سنیں. اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست اس وقت حکومت کے ساتھ. جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں. یہ آج ملک میں سیاست کی نوعیت ہے, اور یہ جب ٹیلی فون کالیں بند ہوں گی تو عدم اعتماد اسی دن ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے ہمیں جوائن کیا. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا ماحول ہے پاکستان تحریک انصاف کا مونس الہی صاحب کے کل کے سٹیٹمنٹ کے بعد, اور وہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, خبریں ہمیں یہ ملی کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے اب مطمئن ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اپوزیشن کا جو بھی بیانیہ ہے اس کا جواب کارکردگی سے دیں. تو اب آپ لوگ دوبارہ مینٹلی یو گائز آر سیٹسفائیڈ نہ ہو کہ جی اب آپ کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور کیا پرفارمنس پہ فوکس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. آپ نے جو سوال کیا ہے اس سے پہلے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا جو آپ پچھلی سیگمنٹ میں گفتگو فرما رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی بہترین عکاسی کی ہے, اور میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ بالکل رسپانسبلٹی ہماری ہے کہ ہم پولیس کو بہتر زیادہ ریفارم کر سکیں. اس پہ کام تو شروع ہو چکا ہے. پنجاب میں تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوا ہے لیکن سٹارٹ ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں جس طرح پولیس کو ریفارم کیا گیا, بہت بہتر کیا گیا ہے ادھر پولیس کو. انشاءاللہ پنجاب کی بھی بہتر ہوگی. اور یہ جو عمل ہوا ہے کسی بھی صورت قابل قبول تو کیا انسانیت سے بھی بہت دور کی یہ ایک بات ہے. اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ ریٹ جو ہے وہ بھی لازمی ہے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کا عدالت کے نظام پہ اعتماد بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے ایک تو اسٹیٹ ریٹ ہو, قانون کا بھی خوف ہونا چاہیے قانون کا, دوسرا لوگوں کو اس پہ بھی اعتماد ہو کہ سزا جزا کا نظام موجود ہے. جس آدمی پہ جو بھی الزام ہے کوئی اس ماب جسٹس کی طرف نہ جائے. آپ خود وکیل ہیں, اس سے بہتر اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون کے حوالے کریں اور قانون اس سے پھر جو ہے نپٹے. اور اس سلسلے میں حکومت ابتدا کر چکی ہے جو کرمنل لا جسٹس میں ایک بڑا ہم ریفارم پیکیج لے کے آئے ہیں. اس پہ پہلے بھی آپ سے سرسری سی بات ہوئی تھی. کسی دن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ صرف کرمنل لا ریفارم بھی ایک پروگرام میں کروں. فروغ نسیم صاحب بہتر ہوگا وہ کریں, اگر وہ نہیں ہے میں کر لوں گا ان کی بہاف پہ, یا وہ اس میں یہ ہو جائے گا کہ ایک بڑی اچھی نو ہاؤ ہو جائے گی. اور ہمیں جو سقم ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ لا ہمیشہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ ہماری لا منسٹری نے, اور میں نے بھی اس میں تھوڑا سا کام میں نے بھی کیا تھا فروغ صاحب کے ساتھ, کہ ہم نے کام کر دیا تو حرف آخر ہے. آپ اپنی سجیشنز دیں, اس کو بھی ہم لے کے آئیں گے. بلکہ میں کہوں گا, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی لیگل فریٹرنیٹی میں دوست ہیں اور وہ کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہیں کسی بھی ٹائم ہم اس میں امینڈمنٹس بھی لا سکتے ہیں, پہلے یہ لا پاس ہو جائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں عوام کا اعتماد جوڈیشل سسٹم پہ اور ہماری اپنی لا انفورسمنٹ پہ بحال کرنا ہوگا, تاکہ لوگ یہ ماب جسٹس والے چکر سے نکلیں, اور سخت سزائیں بھی دینا ہوں گی. جہاں تک آپ کے جو سوال کا تعلق ہے, دیکھیں میں اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا میری طرف کہ اگر آپ کوئی ریفارمز آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمیں سجیسٹ کریں. تو ذرا ہم تو وہ پلندہ ہاتھ میں پکڑ کے سینے سے لگا کے گھومتے ہیں ریفارمز کا, اور روزانہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی یہ دیکھ لے ریفارمز اور عدالتوں میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو میں آپ کو وہ بھجوا دیتا ہوں. میرے پاس جو سمری ہے لیگل ریفارمز کے حوالے سے, وہ جو میں نے تیار کی ہے وہ میں آپ کو بھجواتا ہوں سر. اگر اس میں سے چند چیزیں بھی ہو جائیں نا, اور کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں, بڑا زندگی آسان ہو جائے گی ان لوگوں کی جو عدالتوں میں آتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے دور میں. تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے. اس طرح کر لیتے ہیں, آپ تو ویسے ہی ہمارے وکیل بھائی ہیں,
تو کسی ٹائم میں خود آپ کے آفس یا آ جاتا ہوں، یا آپ ادھر پارلیمنٹ ہاؤس تشریف لے آئیے تو آپ کو وہاں اچھی سی کافی پلاتے ہیں، اور جو بھی آپ کے پاس لیگل ریفارمز پہ ہے اس پہ 1 گھنٹے 2-3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم فروغ بھائی کے پاس لے جائیں گے، اور ہوپ فلی ان میں سے کچھ ان کے معیار کے مطابق لازماً ہوں گی۔ دیکھیں ہم نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں یہ بھی آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، بحیثیت پارلیمانی امور کے وزیر کے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اپوزیشن کے پاس کوئی تجاویز ہیں، فلور آف دا ہاؤس دینا چاہتے ہیں یا مجھے دینا چاہتے ہیں، میں آئی کین پلے رول آف اے برج بٹوین دیم اینڈ دا لا منسٹری، اور میرے ویسے بھی پارلیمانی امور کا کام ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کریں، جوڈیشری کو بھی مضبوط کریں، جو ان کو فیسلٹی چاہیے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو ایکسٹینڈ کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو لا میں ریفارم ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بڑا لیٹ آیا ہے ریفارم، کیونکہ سال گزر گئے ہیں، 40 45 50 60 سال گزر گئے، کوئی بہت بڑا لا پیکج نہیں آیا۔ ہاں ٹوٹالٹی میں نہیں آیا، لوگ اپنے کچھ لاز ریفارمز کرتے رہے، لیکن یہ جو 700 لاز کا ایک پیکج ہے، ظاہر ہے اس میں سارے ریفارم سے آپ سب ایگری نہیں کریں گے، لیکن ایک بہت بڑی کوشش اس حکومت نے کی ہے۔ میں ایکسپیکٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ ہماری جو لا فریٹرنیٹی سے علی بھائی کیونکہ اب یہ بات شروع ہو گئی ہے تو صرف ایک اور بات پھر عابد سلیری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، اکانومی کے حوالے سے میں نے ان سے بھی 1-2 سوال پوچھنے ہیں، لیکن یہ جو میاں چنو والا واقعہ وہاں پہ وہ پولیس جو ہے وہ جس طرح سے پولیس وہاں پہ ہینڈی کیپ نظر آئی ہے، اور جس طرح سے پولیس جو ہے وہ بالکل مجبور نظر آئی ہے موب کے سامنے، کراؤڈ کے سامنے، اور تھوڑا ان کو تگڑا کریں پولیس کو، کوئی ان کو ریسورسز وغیرہ دیں۔ یہ کیا کوئی بھی چھوٹا موٹا موب بھی ہوتا ہے اس کے سامنے جا کے یہ ایک دم بالکل مجبور ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے تماشائی بن کے وہ وہاں پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں سر۔ اور وزارت قانون اور داخلہ وہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو دی ہوئی ہے، تو جو اتحادی آپ کے ساتھ کرتے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد کہ جی یہ نہیں ساتھ نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ مسلسل وزارت قانون اور داخلہ کے ساتھ کریں۔ راجہ بشارت صاحب کو بٹھایا ہوا آپ نے پنجاب میں سر، اور راجہ بشارت صاحب بادشاہ آدمی ہے سر، بہت امپورٹنٹ وزارت ہے، بہت امپورٹنٹ وزارت ہے، اور خان صاحب کی باتیں یاد کروں تو بہت ہی امپورٹنٹ لگتی ہے مجھے، اور بھی زیادہ لگتی ہے۔ راجہ صاحب کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے، اور میں تو ان کو بڑا کمپیٹنٹ سمجھتا ہوں، معاملات کو سمجھنے والے آدمی ہیں۔ بہرحال دس از سم تھنگ جس پہ ہم نے ڈے ان ڈے آؤٹ کام کرنا ہے، اور میں جو بات کر رہا تھا آپ نے بیچ میں بات کی تو میں تھوڑا سا رک گیا کہ جو ہماری بار کونسلز ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ہے یا ہماری ہائی کورٹس کی بارز ہیں یا پاکستان بار کونسل ہے، یا جتنی بھی ہماری لیگل فریٹرنیٹی جو ہمارے وکلاء برادری کی جتنے بھی فورمز ہیں، میں فروغ صاحب نے پی ایم ہاؤس میں بھی جب ہم یہ پیکج لے کے آ رہے تھے، انہوں نے بار کونسل کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں اس کو سپورٹ کریں تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اچھے آدمی ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے، لیکن تھوڑا کوئی پیشنیٹ زیلس بندہ آپ کو چاہیے، تھوڑا اگریسو بندہ وہاں پہ آپ کو چاہیے۔ عمران خان جیسے خود فاسٹ بالر ہوتے تھے، وکٹس گرانے والا بندہ چاہیے، یارکرز مارنے والا۔ یہ نظام جتنا بوسیدہ ہے نا سر، اور اس میں جو مسائل ہیں، تو یہ یارکرز مارنے کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو درست کرنے کے لیے وہ یارکرز والا بندہ چاہیے۔ وہ تو بڑے پرسکون، میں نے انہیں دیکھا اپنے دفتر میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں، یہ وہ بس وزارت انجوائے کریں۔ بہرحال چلے آگے نکلتے ہیں، اتحادیوں کے حوالے سے تو چلیں چھوڑیں، اپوزیشن کے حوالے سے اب بتائیے گا، اب آپ مطمئن ہیں کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی؟ دیکھیں دو باتیں میں بیرسٹر صاحب کروں گا۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، ان سے پہلے دن سے کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے، اس اللہ تعالیٰ تکبر بڑی بات سے بچائے۔ میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں، اصل جو چیلنج ہے وہ اور ہے، اس پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلی بات کو دوبارہ الیبریٹ کر دوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے اپوزیشن لیڈر ہیں جو شومی قسمت، نہ صرف اپوزیشن کے اندر ان کو اپوزیشن کا سامنا ہے، بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ان کو اپوزیشن کا سامنا ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اس پہ زیادہ میں بات کروں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کا ہاؤس ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، ایک طرف میاں صاحب کا کیمپ ہے جس کو مریم بی بی لیڈ کر رہی ہیں، شہباز صاحب ہے جن کے جو ہے ہیئر ان لائن جو ہیں وہ حمزہ صاحب ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک زمانے میں، بلکہ ریسنٹ پاسٹ میں پیپلز پارٹی نے ایک آپشن دیا تھا ان کو کہ بھئی آپ کا ہم سپورٹ کر دیتے ہیں، حمزہ صاحب کو لے آئیں، ایک الٹرنیٹو پہ ہمارے جو
मोहतरम वज़ीर आला साहब हैं उस्मान साहब के बदले में, उस पे उनका अपना हाउस ऑफ शरीफ डिवाइडेड था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब तो कोई बड़ा ही उनके एक तरह से उनकी तो सिचुएशन अपनी ही बड़ी ख़तरनाक सी है अपनी जमात के अंदर भी। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का अपोजिशन लीडर जो है, जो बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे तो काम कर सकता है, किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अच्छा या बुरा, लेकिन कौम को लीड करना, एक बड़ी अपोजिशन की माइट को लीड करना, एक इमरान खान साहब जैसे एक कौमी लीडर के सामने खड़े होकर उसको अवामी ताकत से जो है उसको पुश बैक करना, ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है और बड़ा जान जोखों का काम है। जिस तरह इमरान खान साहब निकले थे, बैरिस्टर साहब हमें कामयाबी कम मिली ज़्यादा मिली जो भी था, लेकिन हम निकले और उन्हीं रोडों पे निकले और 129 दिन और फिर पनामा में भी निकले, अड्डा प्लॉट का, आपको रेवेंट का जलसा याद होगा जिस तरह से। तो ये बड़ा ये दिल का जोर मांगती है। शहबाज साहब के पास वो शायद कम है, या आई डोंट नो कि वो इसके लिए कितना सूटेड है, क्योंकि अपनी प्लानिंग उन्होंने नहीं की, वर्किंग उन्होंने नहीं की। आप चाय पीने चले गए उधर PMLQ के लीडरान के पास और आपकी अपनी वर्किंग नहीं थी, तो अब आपको देखें हजीमत उठानी पड़ रही है। इसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जी ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने जरा आबिद सुलेरी साहब की तरफ जाने हुआ है। इजाज़त दीजिएगा, जो तीसरी स्टोरी हमारी है वो इकोनॉमी के हवाले से, और ये ओगरा ने समरी भिजवाई थी 8 रुपये, उन्होंने कहा था 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दें पेट्रोल को, लेकिन आज ख़बर ये आई है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो समरी वापस भिजवा दिया और कहा है कि रिव्यू करें, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी ये कह चुके थे, ये इंडिया दे चुके थे अवाम को। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब को बहुत सारी बुरी खबरें सुनाने के लिए भी रखा हुआ है और लोगों का माइंड मेकअप करने के लिए रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास अपना कोई जरिया नहीं है, लिहाजा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। सुने फवाद साहब ने क्या कहा। इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। तो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। आबिद सुलेरी साहब, कुछ दिन पहले भी फवाद चौधरी साहब ने इसी तरह प्रेडिक्शन की थी कि प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ी नहीं थी। आज भी उन्होंने प्रेडिक्शन की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी वापस भिजवा दी है नज़रसानी के लिए। तो आप समझते हैं कि ये जो वापस भिजवाई गई समरी ये वक्ती तौर पर है और इवेंचुअली फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है और पेट्रोल पंप वहाँ पे गिरना ही गिरना है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो ओगरा की जो रिकमेंडेशन है उसको अप्रूव करें या ना करें। फवाद चौधरी साहब जो थे वो ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे थे, और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में ये गुज़श्ता 14 साल की हाईएस्ट प्राइस पे वापस पहुंच रही है। अगर आप देखते हैं तो ये $94 पर बैरल तक टच कर चुका था पिछले 3 दिनों में, जो है बेहतरी नज़र आई, लेकिन अभी भी वो $91 पर बैरल पे है। तो अगर आपको जो पेट्रोलियम है वो इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाना है तो कहीं ना कहीं पे उसका जो है इम्पैक्ट वो आएगा। वज़ीर आज़म साहब ने पिछली दफ़ा उसकी कीमतों में इजाफा नहीं किया, 30 बिलियन रुपए का जो था वो हुकूमत ने लॉस बर्दाश्त किया। अगर इस दफ़ा दोबारा उसमें इजाफा उस तरह से नहीं होता तो जाहिर है कि वो लॉस मज़ीद आएगा। तो अब जो देखने की बात ये है वो ये है कि अगर आपकी रेवेन्यू की पाई जो है वो नहीं बढ़ रही, अगर लोग जो है वो टैक्सेशन में उस तरीके से बिजनेसेस नहीं आ रहे उस तरीके से, तो फिर हुकूमत के पास एक लिमिटेड कुशन है जिसके अंदर रह के वो रिलीफ दे सकती है। अगर तेल की कीमतें ये नीचे नहीं आती हैं तो अल्टीमेटली ये कीमतें पाकिस्तान में बढ़ाना पड़ेंगी। लेकिन मैं ये भी साथ में बता दूं कि हुकूमत जो है वो बड़ी संजीदगी से एक पेट्रोल कफालत के नाम से सोच रही है कि मोटरसाइकिल वालों को, चिंची वालों को, रिक्शा वालों को, इनको किसी तरीके से ये जो आए दिन जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं उससे महफूज रखा जा सके। तो सेफ्टी नेट पे काम हो रहा है। यानी हुकूमत जो है वो जाहिर है बैरून मुल्क अगर कीमतें बढ़ेंगी तो उनको तो वो नहीं रोक सकती है आलमी मंडी को, लेकिन जो यहाँ पे लोअर इनकम अर्नर और मिडिल इनकम अर्नर है उनके लिए बड़ी संजीदगी से काम किया जा रहा है पेट्रोल कफालत के नाम पे। ये भी बताइएगा, ये भी मुझे बताइएगा कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि हमारे पास अपना कोई जरिया नहीं है पेट्रोल का, इस वजह से हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर हम तक भी आता है और फिर हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल महंगा होता है।
تو میں پچھلے دنوں ایک پروگرام کر رہا تھا, اس میں ایک تحقیقاتی ادارے ہیلپ کی رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا تھا, جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں زیر زمین پیٹرولیم کے اور گیس کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں, اور مطلب کہ اتنے ہیں کہ پاکستان خود کفیل بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. ہماری جو کنزمپشن ہے اس سے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں. اور پھر یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جو بارڈر ایریا ہے سندھ میں ہندوستان اور پاکستان کا, اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستان اس وقت $5.5 ارب انویسٹ کر کے وہاں سے ڈیلی 7.8 ارب بیرل کے قریب پیٹرول نکال رہا ہے, جبکہ پاکستان اسی جگہ پہ بالکل کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا اور کسی قسم کی ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے گورنمنٹ کا کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اور جب امپورٹ کرتے ہیں تو ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, اور ہماری امپورٹس جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور امپورٹس کا میجر چنک جو ہے آئی تھنک مور دین 50% وہ آئل اینڈ گیس ہی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ تجارتی خسارہ بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے زیر زمین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنے ذخائر دیے ہوئے ہیں اس کو ایکسپلور کیا جا سکے اور خود کفیل ہوا جا سکے؟ جی احتشام صاحب, یقیناً اس کا پوٹینشیل موجود ہے. یہ جو تھرپارکر اور راجستھان کا بارڈر ہے اس میں پیٹرول نہیں, اس میں شیل گیس ہے. جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ SDPI کی, ہمارے ہی ادارے کی وہ رپورٹ ہے, ہائیڈرو کاربن انرجی پالیسی پہ. یہ چند سال پہلے کی رپورٹ ہے جس میں کہ ہم نے ریکمنڈیشن دی تھی کہ ہمیں ایکسپلوریشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. جو پرابلم ہمیں بن رہا ہے تھرپارکر میں شیل گیس کو نکالنے میں, شیل گیس نکالنے کے لیے آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے. اس سے پانی کے پریشر کی مدد سے آپ نے جو گراؤنڈ کی کریکنگ ہے سوائل کی وہ کرنا ہوتی ہے, جو کہ تھرپارکر میں پاسبل نہیں ہے. تھرپارکر میں کوئلہ موجود ہے لیکن وہ لگنائٹ ہے, سلفر ہائی سلفر کنٹینٹ ہے, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, جو کہ فوری طور پہ وہ آگ پکڑ لیتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں حماد اظہر صاحب کے کچھ ٹویٹ تھے, انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جو نئی ایکسپلوریشن ہے اس کے ایلوکیشن جو ہیں وہ کی گئی ہیں, لائسنس جو ہیں وہ دیے گئے. یہ نہ جانے کیوں پچھلے چند سالوں میں جب کہ ہم نے وہ رپورٹ جب لکھی تھی تو اس وقت انفارچونیٹلی ایکسپلوریشن جو ہے وہ نئے لائسنس وہ دیے نہیں جا رہے تھے. جو آپ کی ہیں انٹرنیشنل اس میں جو کمپنیز وہ پاکستان آتے ہوئے گھبرا رہی تھی, پاکستان کی ملٹری وہاں پہ جو سچویشن تھی, سیکورٹی سچویشن, اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی نہیں جا رہا تھا. تو بنیادی وجہ, اور اس کے لیے کتنی بڑی انویسٹمنٹ درکار ہوگی آئل ایکسپلوریشن, گیس ایکسپلوریشن کے لیے؟ از انویسٹمنٹ آلسو اے بگ پرابلم, اے ہرڈل ان بٹوین؟ انویسٹمنٹ کے علاوہ ٹیکنالوجی از آلسو بگ پرابلم, کہ آپ کو وہ ٹیکنالوجی دیکھنا کہ کون سا ویل جو ہے وہ کتنا فیزیبل ہے زمین کے نیچے. یہ ایک پوری سائنس ہے اور اس میں اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے, تو اسی لیے اس میں آپ کو جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی جو انٹرنیشنل آئل کمپنیز ہیں, ایکسپلوریٹری کمپنیز, ان کو بلانا پڑتا ہے, ان کو لائسنسز دینا ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری منسٹری آف انرجی کا فوکس اس طرف ہے؟ آر دے ٹاکنگ ٹو اینی انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ جی, آپ اس پہ یقیناً اس کا فوکس آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ حماد اظہر صاحب کی یہ چند ہفتے پہلے ان کی کچھ ٹویٹس تھی کچھ عرصہ پہلے, جس میں انہوں نے جو نئے بلاکس جو ہیں جو جن کے لیے لائسنس دیے گئے ہیں اس کا ذکر کیا تھا. اور یقینی طور پہ پاکستان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ بہت شکریہ عابد سلیری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا, لیکن انہوں نے ٹویٹ ذکر کیا تھا تو وہ تو میں بھی کر دیتا ہوتا ہوں, ٹویٹس کر کے ذکر کہ یہاں پہ یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. What he needs to understand is that he is at a very important position and he has the power to do something and make a difference. So better make a difference before it is too late. Thank you very much. Inshallah kal aap se dobara mulaqat hoti hai. Apna khayal rakhiye. Allah Hafiz.